बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे हाथों में नोटों की गत्थी थी और मैं गिन रहा था, और ये नोट गिनती में काफ़ी ज़्यादा थे। ये इतने ज़्यादा थे कि अगर मैं कोई नौकरी करता तो शायद मुझे इतने पैसे ना मिलते जितने पैसे मुझे इस काम के मिल रहे थे। और क्यों मिल रहे थे, ये एक बहुत बड़ा राज था। मैं पैसे लेकर बॉर्डर पार करवाया करता था। मुख्तसर अल्फाज में अगर कहा जाए कि मैं अपनी पाक सरजमीन के साथ गद्दारी कर रहा था, तो ये इसी गद्दारी के पैसे थे जो मुझे मिल रहे थे। मेरे सामने कोई 60 साला शख्स बैठा हुआ था और उसके साथ बुरके में एक जवान साला लड़की बैठी हुई थी। मुझे सिर्फ उस लड़की की आंखें नज़र आ रही थी जिसके कटोरे काजल से बड़े हुए थे। पैसे गिनने के बाद मैंने उस शख्स से कहा कि अभी तुम्हें कुछ दिन यहाँ पर मेरे घर में रहना होगा, जब तक कि मैं साफ रास्ता न देख लूँ। मैं पहले जगह का तयन करता हूँ कि कहीं कोई सख्त पहरा तो नहीं है, और जहाँ पर मुझे रास्ता साफ मिलता है वहाँ पर ही मैं जगह बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरी बात सुनकर वो शख्स थोड़ा परेशान हो गया, कहने लगा कि हमें कितने दिन यहाँ रहना होगा। तो मैंने उसे कहा कि बस 3 से 4 दिन लगेंगे। 3 से 4 दिन का सुनकर उसके चेहरे पर थोड़ा सा इत्मीनान आ गया था। मेरा छोटा सा घर था और इसमें एक ही कमरा था और छोटा सा बरामदा था। मैं कमरे में सोता था, लेकिन जब भी कोई सरहद पार करने वाला आ जाता था तो मैं उसके लिए कमरा खाली कर देता था। उसे कमरे में रहने का बोलता था और ख़ुद बरामदे में चारपाई लगा लेता था। मैंने उन दोनों को कमरे में सोने का कहा और ख़ुद बरामदे में चारपाई लगा ली। मैंने रात को सोने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की की आंखें मेरी नींद में खलल डाल रही थी। जैसे मैं आंखें बंद करता तो उसकी आंखें मुझे याद आ जाती और फिर मैं जाग जाता, और सारी रात मेरी इसी तरह से गुजर गई। मैं सुबह बेचैन होकर उठा। आज तक मैंने बहुत सारे लोगों को सरहद पार करवाया था, जिसमें लड़कियां भी शामिल थी। ये ऐसी लड़कियां होती थी जिन्हें सरहद पार किसी लड़के से मोहब्बत हो जाती थी और इसकी मोहब्बत में वो सरहद पार करके चली जाती थी। ये पहली लड़की थी जिसने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो किया था। मैंने सोचा कि अभी तो मैंने सिर्फ आंखें ही देखी हैं, इसका मुकम्मल हुस्न कैसा होगा। मैं सोच कर हलकान हुआ जा रहा था, लेकिन मैंने उस लड़की से बात करने की या उसके करीब जाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि ये मेरे असूलों के खिलाफ था। मेरा यही असूल था कि मुझे किसी को परेशान नहीं करना है। अगर मैं इस काम को सही तरीके से सरंजाम नहीं देता हूँ तो जो पैसे मिल रहे हैं मुझे वो ना मिलेंगे। अब तक मैंने सिर्फ पैसों को ही अजीज करके रखा था और पैसा मेरे लिए अव्वलीन तरजीह था, लेकिन ये लड़की तो मेरे हाथों पर सवार हो गई थी। फिर भी मैंने उसके ख्याल को झटक दिया। जो मुझे 1 लाख रुपए की रकम याद आई, 2 दिन यूं ही गुजर गए। मैं ये सोच रहा था कि उन दोनों के मबैन क्या रिश्ता है, क्या ये बाप बेटी हैं या कुछ और मसला है, या ये शख्स उस लड़की को अगवा करके सरहद पर बेचने के लिए जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं किसी के बारे में इस कदर सोच रहा था, वरना अब तक लोग आते थे और मैं उन्हें कुछ दिन अपने घर में रखता था और फिर उन्हें बेच देता था। इन्हीं पैसों में से मैंने उनके खाने पीने का बंदोबस्त कर लिया था और उन्हें अच्छी खुराक देना मेरी जिम्मेदारी थी। ऐसे ही मैं एक रात सोया हुआ था कि किसी ने मुझे झंझोड़ कर जगाना चाहा। अचानक से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वही लड़की सामने खड़ी है। उसने मुझसे कहा कि इसकी तबीयत ख़राब हो रही है और इसको दवाई चाहिए। मैंने कहा कि इसको क्या हुआ है, तो उसने कहा कि आपने खाने में मुर्गी खिला दी और मुझे मुर्गी से एलर्जी है। जब भी मैं मुर्गी खाती हूँ तो मुझे उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, और मैं इतनी देर से उल्टियाँ कर रही हूँ और मेरी उल्टियाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। उसकी बात अभी मुकम्मल ही ना होने पाई थी कि एक बार फिर से उसको उल्टी आने लगी और उसका नकाब ढलक गया और वो तेज़ी से बाहर भागी। मैं भी उसके पीछे हो लिया और मैंने देखा कि वो बहुत बुरे तरीके से उल्टियाँ कर रही हैं। उसकी तबीयत वाकई ख़राब हो गई थी। मैं एकदम से अंदर गया और उसके लिए पानी लेकर आया। मैंने पानी की बोतल उसके सामने की तो उसने मेरे हाथ से पानी की बोतल ले ली। उसने अपने मुंह पर पानी के छींटे मारे और 2 घूंट पानी पीने के बाद मेरी तरफ सर उठाकर देखा और मुझे बोतल वापस कर दी और मेरा शुक्रिया अदा किया। ये पहली ही बार था जो मैंने उसका हुस्न मुकम्मल तौर पर देखा था। वो मेरी तवक्को से ज़्यादा हसीन थी। मैंने कहा कि आपकी तबीयत तो वाकई बहुत ख़राब लग रही है, अब इस मसले का क्या हल है? तो उसने कहा कि गोली होती है जो उल्टी को रोकती है, अगर वो गोली मिल जाए तो आराम आ जाएगा, वरना मेरी उल्टियाँ इसी तरह चलती रहेंगी। रात का पहर था, चांद पूरे आबोताब के साथ चमक रहा था और इस चांदनी में उसका मशहूर कुन मुझे उसकी तरफ माइल कर रहा था। मैंने उससे उस गोली का नाम पूछा, उसे नाम बताया तो मैं फ़ौरन से करीबी अस्पताल, या ये अस्पताल जो रात के वक्त भी खुला होता था, मैं बहुत दुआएं कर रहा था कि यह गोली मिल जाए। मैं उस लड़की को तकलीफ में नहीं देख पा रहा था। मुझे गोली मिल गई थी और मैं बहुत खुश होकर गोली घर ले आया और मैंने उसे कहा कि गोली मिल गई है
گولی کو دیکھ کر اس نے تشکر بڑی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے ایک بار پھر سے پانی دیا اور اس نے گولی کھا لی۔ اتنی دیر تک وہ میری ہی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی اور میری نیند تو جیسے اڑ چکی تھی۔ اس کے حسین چہرے کو دیکھ کر پہلے مجھے لگا کہ وہ گھبرائی ہوئی ڈری سہمی سی لڑکی ہے، لیکن آج مجھے وہ کافی بااعتماد لڑکی لگ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں سونے جا رہی ہوں، اب شاید مجھے آرام آ جائے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ مجھے پہلے بتا دیتی تو میں آپ کے لیے سبزی کا انتظام کرتا۔ اس نے کہا کہ میں کسی قسم کا گوشت نہیں کھاتی ہوں، گوشت کھانے سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ جو کھانا سامنے آیا میں نے کھا لیا۔ ایسا کہہ کر وہ اندر چلی گئی اور میں اس کے بعد ٹھیک سے سو نہیں پایا۔ فجر کے وقت جا کر میری آنکھ کھلی۔ صبح میں اٹھا تو کافی بے چین سا تھا، یا شاید میری نگاہیں اس لڑکی کی متلاشی تھیں۔ وہ سارا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی تو مجھے پریشانی ہوئی۔ میں اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتا تھا اور دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن کیونکہ یہ میرے اصولوں کے خلاف تھا اس لیے میں اندر نہیں گیا تھا۔ لیکن ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں اپنے اصولوں سے کترا رہا تھا، اور پہلی بار میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے بنائے ہوئے اصول توڑ دوں۔ سارا دن ایسے ہی گزر گیا، یہاں تک کہ سونے کا وقت آ گیا۔ میں اپنی چارپائی پر سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ مجھے اس لڑکی کی چوڑیوں کی کھنک سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سامنے کھڑی تھی۔ مجھے لگا آج پھر شاید اس کی طبیعت خراب ہوگی ہے، لیکن آج تو میں نے اسے سبزی والا کھانا دیا تھا، آج تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، میری طبیعت آج بالکل ٹھیک ہے، بس مجھے تھوڑی سی گرمی اور گھٹن ہو رہی تھی اندر۔ میں کھلی فضا کی شوقین ہوں، میرا دل کر رہا تھا کہ میں تھوڑا باہر بیٹھوں تاکہ تھوڑی سی ہوا محسوس کر سکوں۔ اس کی بات بالکل ٹھیک تھی، آج گرمی معمول سے زیادہ تھی اور ہبس بھی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ باہر چلی جائیں۔ اس نے کہا کہ مجھے اکیلے ڈر لگے گا، آپ بھی میرے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں، میں تھوڑی دیر ہوا خوری کرنا چاہتی ہوں۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، میری تو دل کی مراد بھر آئی تھی۔ وہ خود مجھے اپنے ساتھ بلانے کا بول رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ ہی چل کر باہر آیا۔ میں نے اسے کہا کہ چھت پر اچھی ہوا ہوگی، ہم چھت پر چلتے ہیں، ایسا کریں آپ چھت پر چلی جائیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ گرمی تو کافی زیادہ ہے، لیکن چھت پر بیٹھ کر چائے پینے کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ ایسا کہتی ہی وہ سیڑھیاں عبور کرتی اوپر چلی گئی۔ میرے چھوٹے سے گھر کے چھوٹی سی چھت میں وہ چلی گئی تھی اور میں نے جلدی سے 2 کپ چائے بنائی اور اوپر لے آیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو میں ایک پل کو حیران رہ گیا۔ اس نے اپنا حجاب اتار دیا تھا اور اس کے خوبصورت بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ وہ بے شک ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے اپنا برقع بھی اتار کر ایک طرف رکھ دیا تھا اور اس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جو اس کے وجود پر بہت بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ ہم دونوں ساتھ بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ شخص تمہارا کیا لگتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ شخص میرا باپ ہے۔ مجھے اندازہ تو ہو چکا تھا کہ یہ اس شخص کی بیٹی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تمہیں سرحد پار کر کے کیوں لے کے جانا چاہتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے تمہیں وہاں لے جانے کے پیچھے؟ نہ جانے کی مجھے سب محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شخص اپنی بیٹی کو فروخت کرنے کے لیے سرحد پر لے کے جا رہا ہے، اس لیے میں نے سوال کیا تھا، ورنہ میں مسافروں سے سوال نہیں کرتا تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کے والد کا تعلق ہندوستان سے ہے اور اس کی والدہ کا تعلق پاکستان سے ہے، دونوں کی رشتہ داری تھی لیکن بیچ میں سرحد تھی۔ پھر بھی ان کی شادی ہو گئی اور میری والدہ اپنے کاغذات بنوا کر جائز طریقے سے ہندوستان چلی گئی، اور اس میں دونوں خاندانوں کی رضامندی شامل تھی، اور میری والدہ کو وہاں کی شہرت ملنے میں کافی وقت لگا تھا۔ پھر میں پیدا ہو گئی اور جب میں 12 سال کی ہوئی تو میرے والدین کے بیچ جھگڑے شروع ہو گئے اور ان کی طلاق ہو گئی۔ جب مجھے رکھنے کی بات آئی تو پھر میرے والدین کے مابین لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ اس دوران میرے ماموں آئے اور میری والدہ کو اور مجھے پاکستان لے کر گئے اور کافی فساد ہوا، اور پھر ہم لوگ پاکستان میں روپوش ہو گئے تاکہ میرے والد مجھے ڈھونڈ نہ سکیں۔ میرے ماموں نے گھر تبدیل کر دیا تھا اور میرے والد کی رضائی مجھ تک نہیں تھی۔ اتنے سالوں بعد بہت مشکل سے والد کو میرا پتہ چل گیا تھا، لیکن ان کے لیے پاکستان آنا جانا آسان نہیں تھا، بہت سے مسئلے مسائل ہو جاتے تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ بہت زیادہ کاغذی کارروائی کرنے سے اچھا ہے کہ وہ خفیہ طریقے سے سرحد پار کر کے آئیں اور مجھے لے جائیں۔ وہ سرحد پار کر کے آئے تھے اور پھر انہوں نے مجھے تلاش کر لیا اور مجھے کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ جب میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں یہاں پلی بڑھی ہوں اور میں واپس نہیں جانا چاہتی، تو انہوں نے کہا کہ وہ میری ماں پر اغوا کا مقدمہ بھی درج کر سکتے ہیں، کہ ان کے پاس کافی ثبوت ہے کہ وہ مجھے لے کر روپوش ہو گئی تھی اور میری ماں کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تمام باتیں سن کر میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ان کی بات اپنی جگہ صحیح تھی، روپوش تو ہم لوگ واقعی ہو گئے تھے۔ قانونی طور پر میرے والد کا بھی مجھ پر اتنا ہی حق تھا جتنا میری والدہ کا تھا۔ میں نے ان کے ساتھ جانے کی حامی تو بھر لی تھی، لیکن میں جانا نہیں چاہتی تھی۔
میں پاکستان میں ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم جانا نہیں چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تمہارے والد کو سرحد پار کروا دوں گا اور اس طرح سے کرواؤں گا کہ دوبارہ وہ پاکستان نہیں آ سکیں گے۔ خفیہ طریقے سے تو دور کی بات، میں ان کے خلاف اس طرح کے ثبوت اکٹھے کر دوں گا کہ وہ جائز طریقے سے بھی کبھی پاکستان میں قدم نہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک بار جو ناجائز طریقے سے سرحد پار کر لے تو پھر اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ مجھے دیکھتی رہی۔ اس نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تم میری مدد کرو گے، لیکن سوال یہ ہے کہ تم میری مدد آخر کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس کا سوال سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ میں نے سوچا یہی لمحہ ہے کہ میں اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر دوں اور اس کے باپ کو سرحد پار کروانے کے بعد اس کو یہاں رکھوں، اس سے شادی کر لوں۔ لیکن یہ سب تبھی ممکن تھا جب وہ میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو۔ جب اس نے دوبارہ سے اپنا سوال دہرایا تو میں نے کہا کہ میں اس سے محبت کر بیٹھا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگا اسے میری بات سن کر غصہ آئے گا، لیکن میری بات سن کر تو اس کی آنکھیں چمک گئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں بھی تمہیں پسند کرنے لگی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں خوشی سے سرشار ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ تم میرے باپ کو سرحد پار کروا دو اور کسی طرح سے مجھے یہاں رہنے دو، پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں منصوبہ تیار کرتا ہوں، اور صبح میں نے یہی کیا۔ اس کے باپ سے کہا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، یہاں سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن جس جگہ سے ہمیں گزرنا ہے وہ سرنگ بہت چھوٹی ہے اور وہاں سے بے حق وقت صرف 2 لوگ ہی مشکل سے گزر سکتے ہیں، اور اس لیے پہلے میں آپ کو سرحد پار کرواؤں گا، اس کے بعد آپ کی بیٹی کو، کیونکہ اگر میں نے آپ دونوں کو ساتھ میں بھیج دیا تو آگے کہاں جانا ہے یہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم، اور کون سے راستے ہیں یہ بھی نہیں معلوم۔ اس کے بعد ہی میں آپ دونوں کو باری باری اس سرنگ سے پار کرواؤں گا، اور اس کے بعد ہی آپ کو آگے کا راستہ دکھا کر آپ کے گھر تک پہنچاؤں گا۔ مجھے لگا کہ وہ بڈھا آدمی میری بات نہیں مانے گا، لیکن اس نے میری بات فوراً سے مان لی۔ شاید اسے واپس جانے کی بہت جلدی تھی اور اس کو مجھ پر اعتماد بھی تھا۔ میں نے ایسا ہی کیا، پہلے اس کو ایک تنگ جگہ سے گزارا اور پھر خود گزر گیا، اور اس کو کہا کہ ابھی تم یہاں پر رکو، میں تمہاری بیٹی کو لے کر آتا ہوں، اور میں واپس آیا اور واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ میں نے واپس آ کر اس کی بیٹی سے کہا کہ ہمارا کام ہو گیا ہے، میں نے تمہارے باپ کو سرحد پار کروا دیا ہے اور اس کی واپسی کا راستہ بند کر دیا ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا ہے، اور یہ جگہ بھول بھلیا ہے، اگر وہ واپس آنا بھی چاہے تو اسے یہاں کا راستہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس سے آگے ہندوستان ہے اور اپنے ملک کے راستے تو وہ جان ہی لے گا، اور کیونکہ وہ بھارتی شہری ہے اور اس کے پاس دستاویز موجود ہیں، اس لیے اگر وہاں کی فوج نے اسے دیکھ بھی لیا تو اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، وہ لوگ اسے چھوڑ دیں گے، یہ سمجھ کر کہ وہ راستہ بھٹک گیا ہے۔ اس لڑکی کو میری یہ بات بہت اچھی لگی۔ اس نے کہا کہ تم تو بہت ہی عقل مند ہو، میں تو تمہیں عام سا انسان سمجھ رہی تھی، لیکن تمہاری پلاننگ بہت اچھی ہے اور تمہیں یقیناً بہت تجربہ بھی ہے اس کام کا۔ اس کے بعد میں اسے اپنے گھر لے آیا اور ہم دونوں بہت خوش تھے۔ دن ہم نے ہنسی خوشی گزار لیا تھا اور مجھے رات کا انتظار تھا، لیکن سوچ رہا تھا کہ شاید وہ نکاح سے پہلے مجھے قریب نہیں آنے دے گی، لیکن میں اس کی قربت کے لیے بےتاب تھا۔ رات ہوئی تو میری بےتابیاں عروج پر تھیں۔ وہ کمرے میں سونے کے لیے گئی تو میں خود پر قابو نہ رکھ سکا اور کمرے میں چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ سیدھی ہو کر اٹھ بیٹھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ میں اس قدر بے چین تھا کہ میں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا اور کسی بھوکے شیر کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا کہ اچانک اس کے جسم سے ایسا کچھ نکلا کہ میری چیخ نکل گئی۔ میں دیکھ کر حیران ہو گیا تو اگلے پل اس نے ایسی حرکت کر دی کہ میں لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی سوال جواب کرتا، میرا سر چکرانے لگا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں وہیں پر زمین بوس ہو کر گر پڑا اور مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو میں ایک بہت بڑے ہسپتال میں تھا۔ میں نے دیکھا یہ ہسپتال میرے گاؤں کا نہیں تھا، نہ ہی میرے علاقے کا تھا۔ میرا علاقہ تو بہت چھوٹا سا تھا اور وہاں پہ چھوٹا سا ہسپتال تھا، تو میں اچانک سے اتنے بڑے ہسپتال میں کیسے آ گیا؟ میں اتنے بڑے ہسپتال کی چھت کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں جمعہ ہوا۔ سامنے ملٹری ہاسپٹل کے الفاظ پڑھ کر تو ایسے لگا کہ ساری کی ساری چھت میرے سر پر آن گری ہے، اور ایک دم سے میں نے اپنی دائیں جانب دیکھا تو ایک فوجی جوان کھڑا تھا۔ اس نے یونیفارم پہنا ہوا تھا اور وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اچانک یہاں پر کب اور کیسے آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا یا کچھ پوچھتا، اچانک دروازہ کھلا اور وہ اندر آئی، اور جس حالت میں وہ اندر آئی تھی اسے دیکھ کر تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے میں سرحد پار کروانے لے کر جا رہا تھا۔ لیکن جس حالت میں وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی، مجھے اپنی عقل پر ماتم کرنے کا دل کر رہا تھا کہ میں کیسے اس لڑکی کے ہاتھوں بے وقوف بن گیا ہوں۔
میں نے اسے کہا کہ عائشہ تم یہاں اس حالت میں تم ہو کون؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں میجر عائشہ ہوں اور اپنے پاک فوج کی وفادار ہوں۔ اس کے الفاظ تو میرے سر پر کسی آسمان کی صورت گرے تھے۔ ہاں وہ فوج سے ہی تعلق رکھتی تھی اور اس نے فوجیوں والا لباس پہنا ہوا تھا، وہی ساری جو اکثر زمین کی فوج کا یونیفارم ہے۔ میں کیسے دھوکہ کھا گیا مجھے خود نہیں پتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ہمارا پلان تھا اور ہمارا پلان کامیاب ہو گیا۔ میں کافی عرصے سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ ایک شخص ہے جو یہاں پر غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو سرحد پار کرواتا ہے، وہاں کے لوگوں کو پاکستان لے کے آتا ہے اور پاکستان سے لوگوں کو وہاں بیچ دیتا ہے۔ جب ہم نے اس کی تفتیش کی تو ہمیں پتہ چلا کہ تم ہی وہ شخص ہو، اور اب ہم نے ایک پراپر پلان ترتیب دیا تھا تمہیں پکڑنے کے لیے، کیونکہ ہمیں خدشہ تھا کہ شاید تم دشمن فوج سے ملے ہوئے ہو اور ان کی مدد تمہیں حاصل ہوگی، اس لیے ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا تھا۔ میں بس یہ جاننا چاہتی تھی کہ تم کتنے پانی میں ہو اور تم کس کے لیے کام کرتے ہو۔ ہمیں یہ شک تھا کہ تم دشمن فوج کے لیے کام کرتے ہو، لیکن کچھ دن تمہارے ساتھ رہنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم کسی کے جاسوس نہیں ہو، نہ ہی دشمن فوج کے جاسوس ہو۔ بس تمہیں صرف پیسے سے غرض ہے اور تمہیں پیسے ملتے ہیں اور اس کے عوض تم سرحد پار کروا دیتے ہو۔ لیکن اگر کبھی تم نے سوچا ہے کہ تم نے اپنی پاک سرزمین کا کتنا نقصان کیا ہے؟ اس کی باتیں میرا دماغ الجھا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میرا مقصد پاک سرزمین کے ساتھ دھوکہ کرنا نہیں تھا، مجھے بس اس کام کے پیسے ملتے تھے اور میں پیسے کی خاطر یہ کام کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ کتنے پیسے ملتے تھے تمہیں؟ میں نے کہا 1,00,000 روپے۔ تو اس نے کہا کہ بس 1,00,000 روپے؟ صرف 1,00,000 روپے کی خاطر تم نے پاک سرزمین کے ساتھ دھوکہ کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے کیا برا کیا؟ بس لوگوں کو سرحد پار کروا دیتا تھا، جن کو ویزا نہیں ملتا تھا یا کسی مجبوری کے تحت وہ یہاں آ نہیں سکتے تھے، یہاں سے جا نہیں سکتے تھے، میں ان کی مدد کرتا تھا۔ اور بس اس نے کہا کہ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو تم سرحد پار کرواتے ہو وہ لوگ کون ہیں؟ اپنی پاک سرزمین پر وہاں کے لوگوں کو تم یہاں کا راستہ دکھاتے ہو۔ میں تمہیں بتاتی چلوں کہ تم نے بہت سارے ہندوستان کے دہشت گرد اور جاسوسوں کو اس ملک میں داخل کروایا ہے، جو کوئی نہ کوئی مجبوری لے کر بحث بدل کر تمہارے پاس آتے ہیں اور تم اس کی باتوں کو سچ سمجھتے ہوئے انہیں سرحد پار کرواتے تھے، اور وہ لوگ اس ملک میں داخل ہو کر یہاں کا سکون برباد کر دیتے ہیں، یہاں پر بم دھماکے کرواتے ہیں اور نہ جانے کتنا ہمارے ملک کا نقصان کرتے ہیں۔ تم ان سب کے قتل میں شامل ہو جن کی جان دھماکوں میں گئی ہے۔ کیا جواب دو گے تم ان لوگوں کو جن کے پیارے چلے گئے؟ کیا جواب دو گے تم اپنے رب کو اس غداری کے بارے میں؟ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہاں، میں نے آج تک سب پیسے کے لیے کیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کس کو اندر لے کر آ رہا ہوں، کس کو یہاں سے نکال رہا ہوں۔ اس طرف تو میرا کبھی دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ محنت سے کمائے کے پیسے اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ ایک شخص مجھے 1,00,000 روپیہ دیتا تھا اور اس 1,00,000 روپے کے عوض میں سے سرحد پار کروا دیا کرتا تھا۔ میں بچپن سے سرحد پر رہتا تھا، یہاں کے راستوں سے واقف تھا۔ پہلی بار جب 12 سال کی عمر میں کھیلتے کھیلتے سرحد پار کر گیا تھا اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں سرحد پار کر آیا ہوں، اور جب اپنے سامنے یونیفارم میں دور کھڑے فوجیوں کو دیکھا تو میری روح لرز گئی کہ میں سرحد پار کر چکا تھا، یعنی کہ وہ بارڈر لائن تھی، اسے عبور کر چکا تھا۔ لیکن ایسا کیسے ہو گیا مجھے خود بھی نہیں پتا تھا۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس طرف شاید سیکیورٹی برائے نام ہی تھی، اگر اس خفیہ جگہ سے کوئی بھی بارڈر پار کرنا چاہے تو آسانی سے کر سکتا تھا، لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا، صرف بارڈر ہی پار کیا جا سکتا تھا، آگے جا کر بہت سارے مسئلے مسائل پیش آ سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ میں سارے راستوں سے واقف ہوتا چلا گیا۔ اگر میں بیٹھنے والا بچہ نہیں تھا، ہر وقت باہر رہتا تھا اور میرا دماغ دوسرے بچوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی کام کرتا تھا، لیکن میرا یہ دماغ مثبت سوچوں کی بجائے منفی سوچوں کی طرف جانے لگا تھا۔ میں کب اور کیسے اس کام میں پڑ گیا تھا مجھے اچھی طرح سے یاد بھی نہیں ہے، لیکن اب یاد ہے تو اتنا کہ مجھے اس کام کے بہت سارے پیسے ملتے تھے۔ جن لوگوں کو میں سرحد پار کروایا کرتا تھا مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور سرحد پار کرنے کا ان کا کیا مقصد تھا، لیکن وہ ہر بار ہی کوئی مجبوری لے کر میرے سامنے آتے تھے اور میرے سامنے اس قدر مجبوریاں بیان کرتے تھے جیسے کہ مجھے واقعی میں فکر ہے کہ کہیں غلط انسان کو میں سرحد نہ پار کروا دوں، لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرا مطلب صرف پیسے سے تھا۔ ان میں سے اکثر تعداد ان لڑکوں کی ہوتی تھی جنہیں کسی پاکستانی لڑکی سے محبت ہو جاتی تھی اور وہ پہلے اس لڑکی کو لینے کے لیے سرحد پار کرتے تھے، پھر اس کو واپس لے کر جانے کے لیے سرحد پار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایسی عورتیں بھی تھیں جن کے شوہر ہندوستان میں رہتے تھے اور ان کے گھر والے انہیں ملنے نہیں دیتے تھے، تو اس طرح کے شوہر اپنی بیویوں کو لینے کے لیے یہاں آتے تھے اور پھر میں ان کو سرحد پار کروا دیا کرتا تھا۔ مختصر یہ کہ اتنے سالوں میں میں نے بہت سارے لوگ دیکھے تھے جن کے الگ الگ مسئلے مسائل تھے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا
کہ میں نے انجانے میں بہت بڑا نقصان کر دیا ہے اور میں اس نقصان کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کیا مجھے سزا ہوگی، کیا مجھے ایک موقع نہیں مل سکتا؟ اس نے کہا کہ کیسا موقع؟ تو میں نے کہا کہ میں بہت سارے راستوں سے واقف ہوں، بہت سارے رازوں سے واقف ہوں۔ اگر مجھے پاک سپاہی کے طور پر رکھا جائے تو میں اس سرزمین کا قرض چکا سکوں گا اور جو نقصان میں نے کیا ہے اس کا ازالہ کر سکوں گا۔ میں واقعی ایسا کرنا چاہتا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو میری مدد کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، اب تو تمہارا کورٹ مارشل ہوگا اور تمہیں سزا ہوگی۔ میں نے کہا میں سزا سے نہیں ڈرتا، نہ ہی موت سے ڈرتا ہوں، لیکن تمہاری باتوں نے مجھے احساس دلایا ہے کہ میں اب تک کتنا نقصان کروا چکا ہوں۔ میں بس صرف اور صرف اس نقصان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں۔ عائشہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گی اور اوپر بات کروں گی۔ اس نے میری مدد کی اور واقعی میں میری بہت مدد کی، اور بہت چھان بین کے بعد مجھے سپاہی کے طور پر رکھ لیا گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی ساری خدمات پاک سرزمین کے لیے وقف کر دی اور میں نے بہت محنت کی اور دشمن کے بہت سارے راز یہاں تک لے آئے اور افسران مجھ سے خوش ہو گئے اور مجھے عزت بڑی زندگی ملی۔ میری محنت اور ترقی کو دیکھ کر عائشہ نے مجھ سے شادی کر لی اور ہم دونوں ایک ساتھ زندگی گزارنے لگے، لیکن ہماری نوکری ایسی تھی کہ ہم ساتھ رہ کر بھی ساتھ نہیں رہ پا رہے تھے۔ میں ملک کو گھومتا رہتا تھا کام کے سلسلے میں، کبھی مجھے کہیں بھیجا جاتا تو کبھی کہیں بھیجا جاتا، اور عائشہ کی ڈیوٹی بھی کچھ ایسی ہی تھی، لیکن ہم خوش تھے کہ آج میاں بیوی تھے اور میری زندگی بھی سنور گئی تھی۔ میرے ساتھ تو معجزہ ہی ہوا تھا کہ میرا کورٹ مارشل ہونے جا رہا تھا، اور کہاں اللہ نے مجھے عزت کی زندگی دی تھی۔ یہ شاید اس لیے تھا کہ میری نیت میں کھوٹ نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ عام سے لوگ ہیں جن کو ویزا نہیں ملتا، اس لیے یہ لوگ سرحد پار کروانے کے لیے غیر قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان میں سے کوئی جاسوس بھی ہو سکتا ہے۔ میری نیت صاف تھی، اس لیے اللہ نے میری مدد کی، اور مجھے اپنے کیے پر پچھتاوا تھا اور شرمندگی تھی، اور میں اپنے گناہوں کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، اور جو ایسا چاہتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، ایسی سچی کہانی اور سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔